बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 9 मई 2023 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए एक बहुत ही बदतरीन दिन था। और इस दिन की मुनासबत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टर्मोइल का शिकार है। वो लीडरान जो उस नज़रिए के साथ चले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि इंसाफ होगा, नया पाकिस्तान बनेगा, वो सब तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड था और इसकी एग्जीक्यूशन इसलिए हुई क्योंकि ये चीज़ बताई गई थी कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे तो ये सब कुछ होगा। और ये जो अटैक्स किए गए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, कोर कमांडर हाउसेस पे, ये सब कुछ उस प्लान का एक हिस्सा था। दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स कमीशन जो हुकूमत ने बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। सो एक टग ऑफ वॉर जो है हुकूमत के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान वो कंटिन्यू है। मज़ाकरात, एक वक्त था इमरान खान साहब कहते थे कि मज़ाकरात नहीं करेंगे, इन चोर डाकुओं लुटेरों के साथ मैं मज़ाकरात नहीं करूँगा। और ये बयानियाँ पिछले 10 साल में इमरान खान साहब ने आपको, मुझे और इस 22-24 करोड़ अवाम को बेचा। आज इमरान खान साहब मज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि इसको मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। कल रात को राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी एक ऑडियो इंटरसेप्ट की है इंटेलिजेंस एजेंसीज में, जिसमें 2 प्लान सामने आए हैं। एक प्लान कि एक किसी भी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके घर के ऊपर हमला किया जाएगा और ये शो किया जाएगा कि वो उन जो हमलावर हैं उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस से है और वो वहाँ पर जाकर कुछ लोगों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे। और वो तमाम जो वीडियो है वो इंटरनेशनल मीडिया में दिखाई जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर किस लेवल पर तशद्दुद किया जा रहा है, रियासती जबर किया जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक इसी तरह किसी घर के अंदर एक रेप स्टेज किया जाएगा और उसको भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर दिखाया जाएगा, ये कहकर कि हुकूमत ने ये सब कुछ किया है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि पंजाब पुलिस कुछ ऐसा प्लान कर रही है। सो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये प्लान कर रहे हैं और कुछ रोज़ कबल इमरान खान साहब कह रहे थे कि पंजाब पुलिस ये प्लान कर रही है, जिसको कंडेम किया था आईजी पंजाब ने, लेकिन इस चीज़ का अभी तक कोई कंडेम नहीं आई। आज 28 मई है, यौम तकबीर है। 1998 में पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था। हिंदुस्तान ने 3 एटमी धमाके किए थे जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे। आज के मेरे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पंजाब के सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। चौधरी साहब, कल रात को राना सनाउल्लाह साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर उन्होंने 2 प्लान्स बताए हैं, एक ऑडियो जो इंटरसेप्ट हुई है, क्या ये हकीकत पर मबनी है? क्योंकि कोई एविडेंस तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर ये हकीकत पर मबनी है तो एक ऐसी ही स्टेटमेंट कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने भी दी थी कि जी पंजाब पुलिस ने ये प्लान किया है कि ज़मान पाक आएंगे और वहाँ पर अपने ही बंदों को मार गिराएंगे। ये सियासत पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है बदकिस्मती से टर्माइल में है। यहाँ सच और झूठ का किसी को कोई इल्म नहीं होता। और मैंने पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि जब मैंने जनवरी 2015 को इस्तीफ़ा दिया था गवर्नरशिप से, तो मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान में सच का कहत है। तो चूँकि अब पाकिस्तान में झूठ और सच में तमीज़ जो है वो नहीं रही है, लेकिन एक बात मैं पीडीएम वालों को भी कहता हूँ और इमरान खान को भी, हमेशा मैंने ज़िंदगी का मेरा जो तजर्बा है 40 साल का भरपूर पॉलिटिक्स में, ट्रुथ प्रिवेल्स, झूठ जो है ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो मेरा दोनों जमातों को यही मशवरा होगा, इमरान खान साहब को भी मशवरा होगा कि अब 9 मई से पहले उनका हर बयानिया बिक रहा था। बिल्कुल ठीक है जी। अब उनका हर बयानिया जो है उस पे कौम जो है उसको तहकीक करेगी कि ये सच है, गलत है, झूठ है, सच है।
تو میں سمجھتا ہوں، میں تو اپنی جو ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ میں، جو ٹیم میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں تو ان کو صرف یہی کہتا ہوں کہ جھوٹی انا کے لیے یا شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کے لیے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں سچ کی سیاست نہیں چلتی، یو آر ٹو آنیسٹ، یو آر ٹو اسٹریٹ فارورڈ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں نے مسلم لیگ نون سے ریزائن کیا تو کوئی لوگوں کے پیار میں میرے کمی آئی ہو. میں نے تحریک انصاف چھوڑی تو لوگوں کے پیار میں کمی آئی ہو. جو بھی بندہ ملے گا وہ آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ یہ بندہ جو بات ہے سچی کہتا ہے اور جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کلٹ پالیٹکس ہے، دس از دی ریئل پرابلم ان دس کنٹری، کہ یہاں پر بھئی کوئی نبی تو نہیں ہے بے شک، یا کوئی پیشوا نہیں ہے کہ وہ ان کی ہر طرح سے ہم نے پیروی کرنی ہے. سیاست میں 10 چیزوں سے میں خان کی ایگری کروں گا، 12 سے نہیں کروں گا. میری اپنی پولیٹکس ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. اسی طرح نون میں لوگ ہیں، لیکن یہاں بلائنڈ فالوئنگ ہے جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں اب سیاست کیسے بدلتی ہے، جسٹ ون ہاف اے منٹ. کہ کوئی وقت تھا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ بھئی چور تو ہر جماعت میں موجود ہیں، اور مجھے تو کوئی جماعت نیک پاک صاف نظر نہیں آتی. جو لوگ یا جو سیاستدان ڈیولپمنٹ بجٹ سے آدھے پیسے اپنی جیبوں میں ڈھال دیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ سوچ درست نہیں ہے. جب عمران خان کی یہ سوچ تھی وہ بھی غلط تھی، اور اب جو پی ڈی ایم کی یہ سوچ ہے یہ بھی غلط ہے. مذاکرات کی بالکل آپ نے بات کی، لیکن جو پوائنٹ ہے نا کہ آپ اتنا سب کچھ جو عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب پولیس آ کے قتل کر دے گی اپنے ہی بندوں کو، یا جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ، آپ کیا سیاست میں سمجھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ سٹیجڈ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست اسی طرح چلے گی؟ میں آپ کو بتاؤں یہ لمبا دیر یہ جو ہے نا سلسلہ نہیں چل سکتا. پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی دنیا بھر میں کھو دی ہے، اور ہمارے دوست ممالک بھی اب تو ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں کہ کتنے پیسے ہم ان لوگوں کو دیں گے. معیشت، بے روزگاری ہے، لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، 2 وقت کی ان کے پاس روٹی نہیں ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ہماری کاٹن کی جو ییلڈ ہے یا کاٹن کی جو ہماری پروڈکشن ہے وہ 13 ملین سے کم ہو کے 6-7 ملین بیل پہ آ گئی ہے. لیکن سیاستدان ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہیں. خدا کے لیے آئیں، دیکھیں اصل بات یہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیا پاکستان جن امیدوں کے ساتھ ہم خان صاحب کے پاس گئے تھے وہ نیا پاکستان ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک، جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے مجھے نہیں نظر آتا کہ ایک بھی وعدہ پورا کیا. اب پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جی ریاست بچانے آئے تھے، سیاست نہیں بچانے آتے. تو 1 سال میں تو کہتا ہوں کہ لوگاں دی ہر چیز انہوں نے کھو لی ہے. ریاست چنگی بچان آیا کہ ملک دے غریب عوام دے اتنے ایک بجلی بن کے گر گئے نے. لوگوں کو آٹا خریدن دا پیسہ نہیں، اپنی فیسیں نہیں لو بچے جو ہیں دے سکتے، ان کے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست بچانے ہیں. بھائی یہ سب ٹیسٹڈ ہیں. 30 سال سے یہ کر رہے ہیں حکومت پی ڈی ایم والے ملک میں. عمران خان نے 4 سال کر لیے. بالکل ٹھیک. میں لوگوں کو الٹرنیٹو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو عمران خان پہ یا نئے پاکستان پہ اعتماد رکھے تھے ایک دفعہ مجھ پہ بھی اعتماد کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ میری پارٹی جمہوری پارٹی ہوگی. میری جماعت میں ہر سطح پہ لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں، چاہے وہ بالکل ایسے ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں. اور میں اس قوم کو ایک پروگرام دوں گا. میں باتیں نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا کہ عدل و انصاف کا نظام کیسے لایا جا سکتا ہے. میں بتاؤں گا کہ اس ملک کا قرضہ کیسے اتارا جا سکتا ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہر دنیا کی نعمت سے مالا مال ہے. صرف بات یہ ہے کہ ٹھگواں دے ہتھاں چڑھ گیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ایک فرق لیول پر بات کر رہے تھے. جو کچھ جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے تھے مانا جا رہا تھا. 9 مئی کے بعد بالکل چیزیں بدل گئیں. ایک ٹرموائل میں ہے. جس وقت ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس وقت تک بے تحاشا لیڈران پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں، میجورٹی ایسے ہیں جو سیاست کو خیر بات کہہ گئے ہیں. اس کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ یہ ایک فرسٹریشن ہے لوگوں میں، پریشانی ہے
کہ ملک کے حالات جو ہیں ٹھیک سمت میں نہیں جا رہے. دیکھیں میری اپنی فیملی, میں کسی اور کی کیا بات, میری اپنی ساری فیملی جو تھی وہ کہتی تھی کہ سیاست کوئٹ کر دیں. اگر آپ اس ملک جب آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی, جب بیٹے ٹھیک, تو جب آپ اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر اپنا بچوں کے ساتھ, اپنے گرانڈ چلڈرن کے ساتھ اپنا وقت جو ہے گزاریں. لیکن میں دل برداشتہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہوپ جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ صرف چارٹی کا کام کر لیں. بالکل چارٹی کا کام ہم نے 2022 میں بھی کیا, کووڈ-19 میں بھی کیا, 2010 میں بھی کیا, 2005 کے جو ارتھکویک آیا تھا اس میں کیا. لیکن چارٹی کے پروگرام سے ملک کی قسمت نہیں بدل سکتی. ٹھیک, ملک کی قسمت حکومت بدلتی ہے, سیاستدان بدلتے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں نے گیو اپ نہیں کرنا. اپنی میں انرجی, ایفرٹ, ہر چیز جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کو سرو کرنے میں گزاروں گا. ٹھیک. یہ جو 9 مئی کو ہوا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی تھی اور اس کو حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف بغاوت قرار دیا جا رہا ہے. آپ بڑا ان ڈیپتھ پی ٹی آئی کو جانتے ہیں, لوگوں کو جانتے ہیں. ایون جب آپ گورنر تھے تو ایک دنیا آتی تھی آپ کے پاس کام کرانے کے لیے, پی ٹی آئی کے اسپیشلی. کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر ایسے ایلیمنٹ موجود تھے جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان سب نے یہ پلانڈ کیا, اور یہ پلان آپ کو لگتا ہے یہ پلان ہی ہوگا؟ دیکھیں میری ایک عادت ہے کہ جب تک میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, اوکے, جب تک میرے پاس کسی چیز کا پروف نہ ہو تو میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں ایک ضرور کہوں گا کہ 1 سال سے جو بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بنایا جا رہا تھا, میں نے اس پہ بہت دفعہ اپنی تشویش کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں افغان پاکستان جو ہے, افواج پاکستان ہماری سلامتی کی علامت ہیں, ان کو ہمیں نشانہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. بھئی بات تو یہ ہے کہ اب نون لیگ جو کہ لوگ جب اقتدار میں آئی تھی تو وہ بھی پتہ کیسے آئے تھے, جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو وہ بھی پتہ کیسے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے اور اداروں کے خلاف مالس کمپین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کمپین چلی تھی اس میں لوگوں میں ایک غصہ پیدا کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹ واقعہ جو ہے رونما. جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ اب سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ نون لیگ کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اور اس کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بیچنا شروع کر دیا, اور وہ اس حد تک بیچا کہ جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ کیا وجہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی زندگی میں سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پچھلی چیزوں سے لیسن لرن کرنے چاہیے. ٹرو. جوڈیشری کو لرن کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا میں آخری نمبر پہ ہیں اور ان کی رسپیکٹ جو ہے لوگوں کی نظر میں جو جوڈیشری کی ہونی چاہیے نہیں ہونی, لیکن وہ مسلسل غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جو سیاستدان جو ہیں جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ غلطیاں رپیٹ نہ کریں. تو اس طریقے سے ود ڈیو رسپیکٹ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اور میں ہمیشہ اپنی زندگی میں سیاست چھوڑ دوں گا لیکن پاکستان فوج کی جو کمزور کرنے کی یا ان کو ملائن لائن کرنے کی کبھی کوشش جو ہے وہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ میرے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھیں کہ بھئی ایم کیو ایم کو بنایا وہ گلے پڑ گئی, بالکل, نواز شریف کو لائے وہ گلے پڑ گیا, عمران خان کو لائے وہ گلے پڑ گیا. تو اب احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں ایک بیانیہ بنانے میں, دیکھیں میں آپ کو سچی بات کروں, پتہ نہیں کس کا, میں کسی کا نام, ایک بیانیہ پچھلے 10-12 سال سے بنایا گیا کہ جی نواز شریف یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے ملک سے باہر دولت کمائی ہے, یہ ہیں کیا ہے. میں نے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہ کسی کو چور کہتا ہوں نہ ڈاکو کہتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ ان میں ایماندار لوگ بہت کم. ٹھیک ہیں جی, میں یہ آن ریکارڈ آپ کا آن ریکارڈ میں یہ بات کہتا ہوں, ایماندار بڑی دوربین سے بھی تلاش کریں تو مشکل سے. تو بھئی ایک نریٹو بلڈ کیا گیا کہ ایک مسیحا ملک میں ایک ہی ہے جس نے آ کے ملک کی تقدیر بدلنی ہے. وہ ہن جیڑی گل 10 سال لوکاں دے دماغاں 'چ پائی ہے انہوں اوور نائٹ کتنا کٹ سکتے ہو تسی؟ وہ دے واسطے ہن انہوں نے اپنا ہی خان صاحب
نے اپنی بیانیے دی وجہ نہ اپنے لیے خود ہی انہوں نے اپنے پاؤں تے کہاڑی مار لی. ٹھیک, یہ جو اب نئی صف بندی ہو رہی ہے, نئے گھونسلے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور نئے گھروں میں لینڈ کیا جا رہا ہے, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں, اس نئی صف بندی کے اندر بھی کوئی اس اسٹیبلشمنٹ کا آپ کردار دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب لوگ خود ہی سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں جو دیکھیں میرے تمام سیاستدانوں سے میرے رابطے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں میرے پی ٹی آئی سے, ان کے سب کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. اور میرا محبت کے رشتے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ میرے پاس مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں تو میں مشورہ یہ نہیں دیتا کہ میرے پاکستان مسلم لیگ کے انٹرسٹ میں کیا ہے, یا جب میں پی ٹی اے میں مشورہ ان کو دیتا ہوں کہ ان کا حالات واقعات دیکھ کے کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. تو اس لیے وہ میری عزت جو ہے وہ کرتے ہیں. اور میں نے تمام سے پوچھا ہے, یقین مانیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ فلاں جماعت میں چلے جاؤ یا فلاں میں نہ جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا نیوٹرل رول جو ہے, ویسے تو ہماری ایک عادت ہے آج کل ہم ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی کو مطلب بہانہ بنا لیتے ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جس سیاسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں, اپنی سیاست آپ کی اپنی اپنی. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے پنجاب کی, پنجاب مین بیٹل گراؤنڈ ہے, اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ فارورڈ ہو رہا ہے, وہ بھی سامنے نظر آنے لگ گئے, علیم خان اینڈ آل دیٹ. پاکستان مسلم لیگ, آپ جس کو چیف آرگنائزر ہیں, صدر ہیں پنجاب کے, آپ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں. سیاست نامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کا, کیونکہ بیٹل گراؤنڈ پنجاب کی ہے, باقی سیکنڈری آ جاتی ہیں, جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پاکستان ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ٹارگٹ پورا پاکستان ہے. اوکے, ظاہر ہے کہ پنجاب پرائرٹی ہے, لیکن میں کراچی میں بھی لوگوں سے ان ٹچ ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے خیبر پختونخوا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, بہت سے لوگ بلوچستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, بہت سے لوگ کراچی سے پاکستان سے, لیکن بہت سے ایسے لوگ, لیکن چونکہ آپ کے لوگ جو میڈیا ہیڈ لائنز ہیں وہ تو پنٹرز پہ چلتی ہیں, برڈز کی سیاست آپ کرتے ہیں. لیکن اگر حالانکہ دیکھا جائے تو میرے ساتھ ہزاروں یوتھ جو ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء جو ہیں میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں, کسان میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور تمام جماعتوں کے لوگ. میرا کبھی ٹارگٹ ایک جماعت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر بندہ جو میرے مشن پہ بلیو کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں لیڈرشپ دے سکتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں, میں ملک میں وہ تبدیلیاں لا سکتا ہوں کہ یہ یورپ میں پائی جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے, یورپ کو ہم سے زیادہ طاقتور ممالک ہیں یا ان کے پاس ریسورس سے زیادہ ہیں, لیکن ان کی گورننس اچھی ہے, ان کی پالیسیاں اچھی ہیں, ان کی معاشی پالیسیاں اچھی ہیں. اور یہ ساری معاشی پالیسیاں, ہیلتھ, ایجوکیشن, مجھے عبور ہے. میں نے 13 سال برٹش پارلیمنٹ میں گزارے ہیں, اس سے پہلے گلاسگو سٹی کونسل رہا ہوں. میں سیلف میڈ مین ہوں, جو بھی آج کے اللہ کے فضل ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں. تو جو لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ انڈر مائی لیڈرشپ وی کین ڈیلیور فار پاکستان, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاست جو ہے نا, یہ بہت معمولی سا غلط فیصلے سے آدمی کا کریئر ختم ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فارورڈ بلاک بنا, بالکل ٹھیک, 20 لوگ جہانگیر ترین صاحب کے پاس آئے, 5 لوگ علیم خان صاحب کے پاس آئے, 3 اسد کیسر کے آئے. ان 28 کا مستقبل کیا ہوا؟ بالکل جب آپ سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کرتے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں تمام جن لوگوں سے بھی میری میٹنگز ہوئی ہے, تقریباً 80% جن لوگوں نے, لیکن میں نے ان کو یہی کہا کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں, بیٹھیں گے, سوچیں گے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے ہمیں کیا جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ بھی پوچھتے ہیں, سے بڑے نام ہیں جو سیاست کے اندر آج پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد سرور صاحب. چودھری صاحب, کون سے بڑے نام آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ رابطے ہیں آپ کے, آپ نہ بتانا چاہیں ایک اور بات ہے, رابطے ہیں, کون کون رہا ہے, تھوڑا سا یہ تو بتائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں نام بتائیں, دوسری طرف کہتے ہیں رابطے ہیں, تیسری طرف کہتے ہیں کون کون آ رہے ہیں. تو ہم تو ہر کنٹراڈکشن سے بھرے پڑے. اپیرنٹلی کون سے ایسے؟ تو بھائی انشاءاللہ بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ
میں ایک بات بار بار کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے کہ دیکھیں اس وقت مایوسی چھائی ہوئی ہر طرف. پی ٹی آئی کے لوگ تو نیچرلی مایوس ہیں کہ جو 9 کو ٹرمائل ہوا, یا بہت سے لوگ پہلے بھی مایوس ہو گئے مجھ جیسے کہ جو خواب دیکھ کے ہم پی ٹی ایم آئے تھے کہ ملک میں غربت کو ختم کریں گے, 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے آئیں گے, عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے, 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے, پولیس ریفارمز لائیں گے, بلدیات کے نظام کو مضبوط کریں گے. بدقسمتی سے کوئی بھی خواب لوگوں کا پورا نہیں ہوا, تو اس سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے بہت. ٹھیک. لیکن میں صرف لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی مزدوروں کی پارٹی ہوگی, تو میرا پیغام جو ہے صرف پنٹر کے لیے نہیں ہے, صرف یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کے لیے نہیں. میرا پیغام جو ہے پاکستان کے مزدوروں کے لیے میرا پیغام ہے, پاکستان کے کسانوں کے لیے میرا پیغام ہے, پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے لیے میرا پروگرام ہے. جو میرے ماضی کو جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ میں نے بزنس کمیونٹی کے لیے GSP+ لے کے آیا, جس سے $20 بلین سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوا. UK ایڈ لارجسٹ پاکستان ریسیپینٹ تھا, بدقسمتی سے صحیح مانیٹرنگ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے 400 ملینز کی ہماری جو 80 ملین پہ آ گئی ہے. تو ہماری نااہلیوں اور نالائکیوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو انشاءاللہ میرا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں انرجی پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, لیگل ریفارمز پہ ایک ٹاسک فورس بنا رہا ہوں جن کو میں خود سپروائز کروں گا, اور انشاءاللہ ایک جامع پلان ہم پاکستان کی قوم کو دیں گے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے. کوئی مشکل, صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اوورسیز پاکستان $30 بلین ہمیں بھیجتے ہیں. خان صاحب سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں, ایک بتا دیں کہ لیگل ریفارم 3.5 سال میں ان کو انصاف دلانے کے لیے کوئی کام کیا. وہ آج بھی بیچارے سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اپنا کرایہ لگا کے. اگر ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیف دیتا ہوں تو وہ میرا آفس دیتا تھا گورنر ہاؤس سے, اب بھی میں نہیں ہوں. ان کی مدد کے لیے میں نے گرانڈ اوورسیز کلب جو ہے وہ بنایا. تو صرف وہی لوگ جو ہیں, اگر ہم صرف ان کو ٹارگٹ کر لیں, ان کو یہاں سیف انوائرمنٹ دے دیں, سیکورٹی فراہم کر دیں اور قبضہ مافیا سے جان چھڑا دیں, تو پاکستان کو کسی کے پاس جانے کی وہ بھی آپ بات کر رہے تھے نا الیکٹیبلز کی. وہ کل میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اس میں وہ جو ساؤتھ پنجاب والے جو آخری موقع پر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ صوبہ محاذ, ہاں صوبہ محاذ والے, وہ واپس انہوں نے کہا جی ہم نہیں PTI کے ساتھ چل سکتے. خیر اینی ویز, چاہیے صاحب پاکستان مسلم لیگ اس وقت جب صوبہ نہیں بنا تھا تو اس وقت پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ صوبہ بھائی ہمیں تو کہا گیا تھا 90 دن میں ہم نے صوبہ بنانا ہے. وہ بھی نہیں بنایا, اب 9 مئی ان کو زیادہ ہو رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ, چودھری وجاہت حسین واپس آ گئے, یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس سے کیا آپ کو فرق لگے گا پاکستان مسلم لیگ میں؟ دیکھیں جی, ان کے فیملی ایشوز ہیں. چودھری وجاہت صاحب آئے ہیں اور دیکھیں ان کے ساتھ حسین علائی صاحب آئے ہیں جو کہ ہمارے 3 MNA تھے, اب ہمارے 4 MNA ہو گئے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہم تو پاکستان مسلم لیگ کو ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, ون آف دی لارجسٹ آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں. یہ 6 مہینوں میں تو نہیں بنے گی, لیکن ایک میں بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں, مہینوں میں یہ ایک صحیح پہلی پاکستان کی جمہوری جماعت ہوگی جس میں لوگ فیصلے کیا کریں گے. میں فیصلے لوگوں پہ امپوز نہیں کروں. پرویز الہی صاحب کا کیا موڈ ہے, آئیں گے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ کویسچن آپ نے پوچھنا ہے, اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ کو امید ہے, لگتا ہے؟ مونس کا تو کہتے نہیں لگتا ہے, پرویز الہی صاحب کا شاید لگتا ہے. دیکھیں جی, ابھی آپ کو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس جس طریقے سے چل رہی ہے, تو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. کوئی پتہ ہے. میں نے پرویز الہی صاحب کا ذکر اس لیے بھی کیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا, نااہل کر دیا, تو PTI جو ہے وہ شاہ محمود اس کو ہیڈ کریں گے اور دیکھیں گے. تو پھر اگر پرویز الہی صاحب کو تو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے, اگر ان کا اسٹیٹس ہی پھر نہیں ہوگا تو پھر چیزیں کس طرح؟ نہیں, یہاں میرا خیال آپ نے زیادہ بریک بینی سے نہیں دیکھا. اچھا, جو 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے اس میں بھی ان کا نام نہیں ہے. اس میں پرویز کھٹک وغیرہ ہیں, پرویز الہی صاحب نہیں ہیں. پھر ایک ہی پرویز ہو سکتا ہے نا, ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ میں آپ سے ہی سننا چاہ رہا تھا, اس لیے نے کہا.
اچھا بات چیت, آپ بڑے اس حق میں ہیں, بات چیت ہونی چاہیے. پی ڈی ایم, آپ لوگ پی ڈی ایم کا بھی اس وقت حصہ ہیں, پی ڈی ایم کہتی ہے بات چیت نہیں ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کہتی ہے بات چیت نہیں ہونی چاہیے, نواز شریف کہتے ہیں بات چیت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے سب کے لیے. تو بڑا واضح ہے, میں تو اپنی سیاست ہمیشہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے, اور اس کلیئرٹی پہ میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کہتا تھا مذاکرات نہیں کرنے, وہ بھی غلط تھے, غلط فیصلہ تھا, اور اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا ہے. ٹھیک, اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپر ہینڈ ہو گیا ہے. اور میں فیل بھی کر رہا ہوں ایک بات کہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے نا وہ لوگ جو گھر میں پڑے ہوئے تھے کہ شاید اسی کشمیر فتح کر لیا, دیکھا جتنا سیلفیاں بنا رہے, تو میں سمجھنا کہ 9 مئی تو بعد پی ڈی ایم اس غلطی دا شکار ہو گئی ہے کہ شاید ہن عمران صاحب فارغ ہو گیا تو ہن تے اسی میدان چا. چوہی صاحب مینوں ایک گل دسو, ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ اے جڑا اے تسی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیتا ہے. آج کل ایک ڈبیٹ ہے, آج ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ بے شک عمران خان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن وہ نون اور یہ جو پرانی جماعتیں ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو رسپونڈ؟ میں بالکل, آپ نے جو انالائز کیا ہے 100% کریکٹ ہے. جو عمران خان کی پاپولرٹی تھی یا جو عمران خان کی پیک تھی, وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے یا اس کے جو ہے گورننس جو ہے, سب کو پتہ ہے. جو ٹی وی اینکر جو سب سے اس کے حمایتی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اٹ واز ویری بیڈ گورننس 3.5 ایئر مرکز اور صوبے میں. وہ صرف لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے یہ لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں, نہ غربت کا خاتمہ ہوا ہے, نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے, نہ ریفارمز کسی جگہ پہ آئی ہیں, نہ ملک نے معیشت میں جس طریقے سے دوسرے ملکوں نے ترقی کی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو ان کی مخالفت میں وہ سارے ادھر ذہن بنا کے بیٹھے. اب بھی اگر یہ سمجھیں کہ ان کی مخالفت جو ہے عمران خان کے کمزور ہونے سے ان کی مخالفت کم نہیں ہوئی ہے, ان کی مخالفت میں شدت پیدا ہوئی ہوگی. اس لیے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا جس طریقے سے میں عمران خان کو مشورہ دیتا تھا, گڈ گورننس پہ زور دیں, مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کریں, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر عوام جو ہے کبھی اس حکومت کو ووٹ نہیں دیتے جو ڈیلیور نہ کر سکتے. آپ مسلم لیگ نون میں بھی رہے اور اس وقت بھی آپ گورنر تھے. اس وقت جو نون کا بیانیہ چل رہا ہے, جو مریم لے کر چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نون اگر جنرل الیکشنز میں جائے اور نواز شریف نہ ہو اس پورے پروسیس میں, پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف 9 مئی سے پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن اب وہ آئیں گے. اب آئیں گے, ٹھیک, اوکے. اچھا, تجزیہ ہے, سوچ ہے. آپ کی پارٹی نے آپ کو مینڈیٹ دی ہے 2 چیزوں کا. پہلی چیز کہ آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں, ملاقات کریں اور دیکھیں چیزیں کدھر سیٹل ہوں گی. اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ مرجر کی طرف جائیں گے, آپ اتحاد کریں گے, یا آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں جائیں گے؟ پارٹی میں چونکہ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب الیکشنز آر کالڈ. ابھی تو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا؟ چوائس کسی کو نہیں پتا کیا ہونا ہے. تو جب وقت آئے گا تو اس کے مطابق ہم اپنی پارٹی کی مشاورت سے فیصلے جو ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو پی ٹی آئی کے لوگ جن کا آپ سے رابطہ ہے, ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کا ویو کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو لوگ کریڈیبل ہیں, جن کے جو ہے داغ نہیں ہے, تو ان کو ہم اپنی پارٹی میں ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ لوگ ہماری پارٹی میں آئیں گے. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو چودھری سرور صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج کی حکومت اور اتحادی چاہ رہے ہیں کہ کالعدم تنظیم, کالعدم جماعت قرار دے دیا جائے. کیا یہ فیصلہ یا کیا یہ خواہش درست ہے یا غلط ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں چودھری محمد سرور صاحب. چودھری صاحب, 2 چیزیں اب تھوڑی سخت جو سامنے آ رہی ہیں. پی ڈی ایم
نون اور کچھ حد تک پیپلز پارٹی اب کنونسڈ ہے. نون تو پہلے دن سے کنونس تھی, اب پیپلز پارٹی بھی اپیرنٹلی کنونسڈ نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. ایک آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھی کالعدم کیا گیا تھا نیشنل عوامی پارٹی کو, اور آج وہ اے این پی کے نام سے ہے اور حکومت میں بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک انسیڈنٹ کے بعد کالعدم کر دینا چاہیے اور یہ بیانیہ یا یہ نیریٹو پاکستان کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں اس بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے اور میں ہمیشہ ایشوز پہ اپنی کلیئرٹی رکھتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ میری پارٹی کے مفاد میں کیا ہے, میرے مفاد میں کیا ہے. میں جب برطانیہ میں تھا تو اس وقت برٹش نیشنل پارٹی بہت ایکٹیو تھی اور سارے ہماری منارٹیز کے لوگ خاص کر ان پہ پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے برٹش نیشنل پارٹی پہ کبھی پابندی کا مطالبہ نہیں کیا, حالانکہ وہ ہیومن رائٹس پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ تمام ایتھنک منارٹیز کی ان کی جائیدادیں ضبط کر لو, ان کو ملک سے باہر نکال لو. ایکسٹریم ویوز تھے ان کے. لیکن اس کے باوجود وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوا 1907 میں. میں نے کہا بالکل کھڑے ہو, میں نے ان کے پیپرز پہ آبجیکٹ نہیں کیا, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست سے مقابلہ کرنا چاہیے. جب تحریک لبیک پہ پابندی لگائی تھی پی ٹی آئی نے, تو میں پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے, پی ٹی آئی کا گورنر ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں اور جن کا ثبوت ہے, بالکل ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, ان کو پنش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بیچارے ورکر جو ہیں, جو بے گناہ ہیں, جنہوں نے توڑ پھوڑ میں حصہ نہیں لیا ہے, ان کو بھی بلا تاخیر جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. ٹھیک. آڈیو لیکس, سپریم کورٹ کا کمیشن وفاقی حکومت نے بنایا اور سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو معطل کر دیا. کیوں, یہ کیا ہوا؟ دیکھیں جی, یہی تو ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے لائرز دیکھ لیں, ان میں بھی پولرائزیشن ہے, وہ بھی بٹے ہوئے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں دیکھ لیں, وہ بھی آپس میں بٹی ہوئی ہیں. ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی آپس میں بٹی ہوئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے انٹرسٹ میں اپنے مفادات جو ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے ایک پیج پہ آ کے ملک کا سوچنا چاہیے. تو اسی طرح سے میں جوڈیشری سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ان سے ان کی کریڈیبلٹی کو, ان کی انٹیگریٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اگر 15 ججز کٹھے بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے, انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے, تو پھر ہماری جوڈیشری کا کیا فیوچر ہوگا, ہمارے ملک کا کیا فیوچر ہوگا. کمیشن بننا چاہیے آڈیو لیکس کو لے کر, کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی ڈسکشن ہے کہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اس دن اعتزاز احسن صاحر پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ چلے نا کہ آڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے. کمیشن تو بنا دی ہے, اس کی کریڈیبلٹی اینڈ آل دیٹ. آپ اس کو پورے اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک تو کریڈیبلٹی کا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ججوں کی آپس کی یہ پولرائزیشن سے نقصان ہو رہا ہے, ورنہ تو میجارٹی آف دی ججز کریڈیبل لوگ ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اس کی تو کریڈیبلٹی کا امتحان بھی ہو چکا ہے, پوری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو عدلیہ سے اور عدلیہ کو حکومت سے کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے کہ جی اختیارات, ڈومین, پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جی عدلیہ ہماری ڈومین میں آ رہی ہے, عدلیہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہماری ڈومین میں آ رہی ہے. اس کو سیٹل کون کرے گا, کس طرح ہوگی؟ سیٹل کرنے کے بڑے آسان طریقے ہیں. اگر ہم اپنے ملک سے نہیں سیکھتے, دوسرے ملکوں میں جو ہوتا ہے وہ سیکھ لیں. انڈیا سے ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کی جو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. کہ ہوتا یہ ہے کہ فلاں کے چیمبر سے ہے, اگر ان کا ایک جج بن گیا تو پھر اپنے چیمبر سے کوئی اور کو لے لیتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اگر اتنے جوڈیشل کمیشن پہ ہیں تو کون کس کا فیوریٹزم ہے. تو یہ ایسے طریقے سے تو اگر آپ جج بنائیں گے تو پھر جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. اور دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں بندیال صاحب سے بھی کہ انڈیا ہے اس کا دیکھ لیں کہ ایک سمپل, میں تو سمجھوں گا کہ ایک تو ججوں کی پروموشن سینیارٹی پہ بھی اصل میں جو ڈسکریشنری پاورز ہیں اس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. چاہے وہ ڈسکریشنری پاور چیف جسٹس کی ہیں, چاہے وہ ڈسکریشنری پاور چیف اپنے پرائم منسٹر کی ہیں, چاہے وہ چیف, ہر بندہ اس کو ابیوز کرتا ہے. تو یہ جو ڈسکریشنری پاورز آپ ختم کر دیں, مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس ہے تو اس کو یہ نہیں اختیار ہونا چاہیے کہ 11ویں
ایک بننا ہے، اس نے بنانا ہے جج نہیں، اس نے بینچ بنانا ہے، تو وہ ایک 9ویں نمبر کو لے لے، 11 کو لے لے۔ انڈیا میں کیا ہے، اگر 3 کا بینچ بننا ہے تو 3 سینئر موسٹ ہوں گے، 5 کا بننا ہے تو 5 سینئر موسٹ ہوں گے، اور جو سب سے سینئر جج ہے اس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ بھائی کوئی اپنے اختیارات یار چھڈو تسی اپنے کولوں، کوئی مطلب اصولاں دے اتے اس ملک نوں لے کے آؤ۔ جدہ مہذب دنیا میں سارا کچھ چلتا ہے تو یہاں کیوں نہیں چل سکتا؟ تو یہ جو جوڈیشل ریفارمز جن کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے، یہ تو جو صاحب ہر سیاستدان، ہر سیاسی پارٹی اس کے دعوے دار ہوتی ہے کہ ہم کریں گے، لیکن حکومت میں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے ٹاسک فورس لیگل ریفارمز پہ بنائی ہو، جس نے بتایا ہو کہ پولیس کی یہ ریفارمز ہیں، پراسیکیوشن کی یہ ہیں، جوڈیشری کے ہیں۔ میری پارٹی کو ابھی آئے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں، اور میں نے جو بیسٹ برین ہیں لیگل میں ان کی کمیٹی بنا بھی دی ہے ٹاسک فورس۔ اس میں 2 پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی، جو کہ پاکستان میں صرف 3 ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں۔ 4 ممبر اس کے پی ایچ ڈی ان لا، پی ایچ ڈی ان شریعہ ہیں، سینئر موسٹ وکلاء اس میں ہیں۔ تو ایک زبردست میں نے پاورفل کمیٹی بنا دی ہے، اور اس سے کہا ہے کہ آپ ریفارمز جو ہیں، ملک کا لیگل سسٹم کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ہم کس طریقے سے عدل و انصاف کا نظام لا سکتے ہیں۔ تو ایک انشاءاللہ پورا پیکج ہم دیں گے، اور وہ پیکج جو ہم دیں گے صرف اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ہم اپوزیشن کو بھی کہیں گے، حکومت کو بھی کہیں خدا کے لیے اس کو اپنا لو اور عدل و انصاف کا نظام پاکستان میں لے آؤ، تو ملک کے 50% ایشو خود بخود حل ہو جائیں۔ ٹھیک، اور یہ جتنے ریفارمز یا سارے انیشیٹو یہ آپ کب تک اناؤنس کریں گے تاکہ لوگوں انشاءاللہ جی دیکھیں ہماری یہ بن گئی ہے انرجی پہ، ہم کوشش ہے کسی ہفتے ہم انرجی، کیونکہ جو مین ایشوز ہیں ہمارے نزدیک لیگل ریفارمز ہیں، اور اس کے بعد انرجی ہے، پھر اس کے بعد ایگریکلچر ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تو ان سب کی انشاءاللہ ہم بندے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں ایک بات میں بتا دوں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹرو، ایسا ہی پاکستان میں ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کیا بات ہے کہ پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں تو بلینز کے وہ کاروبار بھی بنا لیتے ہیں، دنیا میں کہیں جائیں دا بیسٹ جی پی ڈاکٹر ان امریکہ، ان یورپ، ان برٹن آر پاکستانی اوریجن۔ بالکل ایسے، تو یہاں ہر چیز ہے، تو میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ ہیرے ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، بس ان کو میں نے ایک ہار میں پرونا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج 28 مئی ہے، اور 1998 میں ہم لوگوں نے، ہندوستان نے بم دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے، اور ہم نے اس کے اگینسٹ 3 کے اگینسٹ 5 کیے، اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، میں اپنی پوری پاکستانی قوم کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو پھر انڈیا ہم پہ کئی دفعہ حملہ جو ہے وہ کر چکا ہوتا۔ تو یہ ڈیٹرنٹ ہے ایک انڈیا کے لیے، اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ہماری اکانومی کے حالات کچھ بھی ہوں، کسی صورت میں بھی ایٹ اینی کاسٹ ہمیں اپنے اٹامک انرجی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہم کریں گے۔ ایک لاسٹ مجھے جواب دیتے جائیے کہ یہ جو اکانومی کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ٹھیک۔ میں نے 1 دسمبر 2022 کو لندن میں کہا تھا جب میں گورنر تھا کہ ہم جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں، نہ کرو۔ اوورسیز پاکستانی آپ کو $2.5 بلین مہینے کا بھیجتے ہیں، وہ فری ہے، وہ لون نہیں ہے، تو آپ ان سے لینے لگے ہیں IMF سے $2 بلین سال کا، اور ان کو سب چیز لکھ کے دے رہے ہیں۔ وہ خدا کے لیے نہ کرو۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ دیکھو نا، خان صاحب کہتے تھے میرے 200 اکانومسٹ میں لے کے باہر سے دنیا سے آؤں گا، وہ شوکت ترین تھا، ہیں جی، اور جو اس نے اکانومی کا حال کیا وہ وہاں سب کے سامنے ہے۔ پھر PDM والے آئے ہیں، پہلے مفتاح کو لے کے آئے ہیں، اب ڈار صاحب کو لے کے آئے ہیں۔ بس ڈار صاحب تو کہتے ہیں میں ویسے ہی کھیل لوں گا IMF کے ساتھ، وہ تو بات کھیل لیا نا، پھر 190 پہ تھا، انہوں نے کہا میں 150 پہ لے کے آؤں گا۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں آج بھی 25 بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں، خدا کے لیے ہوش کے آنکھ لو۔ بالکل ٹھیک۔ صرف عمران کو پنجرے میں بند کرنا پاکستان کے مسائل ایسے حل نہیں ہونے، ویری رائٹ، اس کو کنٹین کرنے سے نہیں ہونے۔ ہم نے اپنی معیشت کا قبلہ درست کریں، غریب لوگوں کا سوچیں، اس لیے
جو منصور جو سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے، یہ جتنے بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ بلینئر ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، ان کے پاس باہر کی جائیدادیں ہیں۔ 95% جو پاکستانی بیچارہ غربت کا شکار ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کا کسی کو نہیں فکر ہے۔ یہ جو لڑائی ہے، میں آپ کو بتاؤں کیوں ناکام ہے ہمارے فیلڈ میں، ہر دفعہ انقلاب کا نعرہ آتا ہے پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی یہ لڑائی طاقتور کمزور، جھوٹ سچ، حق باطل، وکٹم اور اپریسر کی نہیں رہی۔ یہ پریویلیج لوگوں کی آپس میں چیس گیم ہے جو وہ کھیلتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چوہدری محمد سرور صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین، آج کے لیے مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔